हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग. कुछ क्रिकेट हो जाए में आपको कहते हैं खुश आमदीद. और जनाब आज के दो मैचेस, एक थोड़ा सा अनलकी हो गया, दैट वुड बी फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज तकरीबन वो जीत चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से मैच आज का डिले भी हुआ और डिले होने के बाद बीच में भी वो रुका. फिर दोबारा जब शुरू हुआ तो मजीद कम ओवर्स किए गए, लेकिन फिर भी मैच मुकम्मल नहीं हो सका. इस बारे में बात करेंगे. आज के पहले मैच की बात करेंगे जो कि था बांग्लादेश वर्सेज नेदरलैंड्स, जो कि नेदरलैंड्स हार गए. और जिस तरह से इससे पहले हमारे एनालिस्ट फवाद साहब ये बात कर रहे थे कि छोटी टीमों के साथ होता यही है कि दे डू क्वालिफाई बट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन नॉट प्ले दैट क्रिकेट दैट यू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम गुड टीम्स टू प्ले. तो उस पर भी जरूर बात होगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. और इसलिए कि पाकिस्तानी टीम पर्थ पहुंच चुकी है और थर्सडे को उनका अहम तरीन मैच है. और कल जिस तरह से हम भारत से मैच हारे उसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी की जा रही है. क्या ये तनकीद बनती है या नहीं, इन तमाम पर होगा एनालिसिस. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, जिनसे हम इस बारे में जानेंगे. लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं, चूंकि पाकिस्तानी टीम पर्थ पहुंच चुकी है, क्या ट्रेनिंग सेशंस का स्केड्यूल है, क्या होने जा रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. So with that, we have Fawad Saab in the studio. Assalamu alaikum. How are you feeling today? वालेकुम अस्सलाम. Are you yet over जो कल हुआ हमारे साथ, या you think we should talk a little more about it? कुछ चीज़ों पे ज़रूर बात होनी चाहिए. कतई तौर पे इसका मतलब ये नहीं है कि और नई गलतियां निकाली जाएं, लेकिन हाँ, जब तक इन चीज़ों पे बात नहीं होगी बेहतरी नहीं आएगी. और जो हम समझते हैं उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए. तो आप सोचें, तो आप डिसाइड करेंगे आपको बात क्या करनी है. अच्छा, स्पेसिफिकली कल तक मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बाबर आजम के ऊपर कोई इतनी तनकीद की जाएगी. और लेकिन कल के बाद हमने देखा कि मैच के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थम नहीं सका. हाउ फेयर डू यू फील इट इज टू होल्ड बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड, या आपको लगता है कि वो गलतियां जो हुई, स्पेशली नवाज के ओवर के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा रही है, डू यू थिंक उसे लेट गो करना चाहिए या वो मामला वाकई इतना बड़ा था? देखिए, मुझे ना एक चीज पे शिकायत ज्यादा है. ठीक है, नवाज का ओवर शुरू में हो जाता, लेकिन उस वक्त मार पड़ गई थी. एक तो पहली गलती हुई कि टीम सिलेक्शन, इस टीम में मोहम्मद वसीम को आसिफ अली की जगह होना चाहिए था, वो गलती हुई. आखिरी ओवर में जो मुझे गलती लगी वो ये थी कि वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, तेज यॉर्कर, और तेज करने की जरूरत नहीं थी और कीपर का इतने दूर जाके खड़े होने की भी जरूरत नहीं थी. तो जो वो करते थे उसमें यही कहते कि जी आप भले आप एक छक्का दो चौके एक चौका खा जाए, 16 रन करा दें, लेकिन अपनी बॉल करके कराएं. जब आपने ये नई जो एक तब्दीली चेंज की ना, तो बॉलर भी, और उसकी शक्ल पे लग रहा था जितना इत्मीनान कोहली की शक्ल पे था उतना ही परेशानी, घबराहट जो थी वो नवाज पे थी. उसकी वजह ये थी कि आपने उससे ऑलरेडी कहा था कि भाई 16 रन तो बन जाएंगे, इसलिए कुछ तेज करो, कुछ मुख्तलिफ करो. तो मुख्तलिफ करने की जरूरत नहीं थी. वैसे ही जाके लेग स्पिन करते, भले उसमें थोड़ी सी तेज कर लेते, ना ही रिजवान का इतने दूर खड़े होने की जरूरत थी. ये मुझे एक चीज लगी. राइट. अच्छा, एक और भी अहम चीज हुई वो ये कि कल फाइनली, इससे पहले तक ये हो रहा था कि बाबर इज अनएबल टू परफॉर्म, बड़े मैच में नहीं परफॉर्म कर पाए, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा खुल के बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी. कल आई रियली सॉ वो सारे एनालिस्ट जो कि अभी तक अपने जिप्ड लिप के साथ बैठे हुए थे, दे ऑल्सो सेड कि बाबर आजम रियली हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, ना सिर्फ कप्तानी में बल्कि अपने बैटिंग में भी. जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपसे रन नहीं बन रहे हैं बट एटलीस्ट आप विकेट पे अनेबल टू डू दैट टू. और इज इट फेयर टू से दैट? कोई इस किस्म की तनकीद बनती नहीं है. जबरदस्ती वाली बात है. ये वही है कि गौतम गंभीर सुना है कि कोहली के इस रन पे भी फरमा रहे हैं वहां पर कि जी अगर नहीं करते तो टीम से बाहर हो जाते, इस इनिंग की तो जरूरत थी. तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने जमाने में कोई इतने तीर नहीं चला सके. और सबसे आसान तरीका ये होता है कि अब हम आपके सामने बैठे हुए हैं और जिसको चाहें हम कुछ भी कह दें. ये सबसे आसान होता है. जब हमें करना होता है, जब हम मैदान में होते हैं, हमसे अगर सवाल हो कि हमने क्या कुछ किया था, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा. लेकिन दूसरे पे तनकीद करना बहुत आसान है. वेल, जब इस तरह से बात हो ही रही है कि तनकीद की जा रही है, कौन कौन तनकीद कर रहा है, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर भी इस बारे में बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं. वो बड़ी बातों में से एक कल मोहम्मद हफीज ने जो बात की है वो भी आपको सुनवाते, फिर इस पर मजीद भी बात होगी. ठीक है जी, जो हफीज ने पोस्टमार्टम किया है उस पर तो हम बाद में आएंगे. पहले हफीज की अपनी कप्तानी के ऊपर बात करते थे. डू यू फील दैट ही हैज अ स्पेस वेयर ही कुड क्रिटिसाइज बाबर आजम इन द सेम स्पेस? वजह यही है ना, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है.
اب وہ یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اب انہیں سارا حق مل گیا ہے کہ وہ چاہیں جس کو چاہیں جو چاہیں کہہ دیں. ابھی ان سے اگر ان کی کپتانی کے زمانے اس بارے میں پوچھا جائے تو شاید جواب بھی نہیں دے پائیں گے, اور اب ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. مسئلہ سارا یہ کہ جب ہماری ٹیم کو لوگ جوائن کر لیتے ہیں اس طرح سے تو پھر ہم ان سے سوال نہیں کر رہے ہوتے کہ جی ہولڈ آن, آپ جب کپتان تھے آپ نے یہ کچھ کیا تھا, تو اس پہ آپ کے پاس جواب نہیں نکلتا ہے, آپ نے کپتانی کیوں چھوڑی تھی یا آپ کی کپتانی میں کیا کچھ ہوا. بڑا آسان دیکھیں بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. ان میں سے کچھ چیزیں میں نے بھی یا اور بھی کہ بھی نواز سے آپ ویسی لیگ اسپن کروا لیتے ٹھیک تھا, لیکن جو ہم تھوڑا سا شور مچا کے تھوڑا سا ریٹنگ لینے والے انداز میں بھی ادھر بہت شور مچا سکتا ہوں, مجھے آتا ہے یہ سارا کچھ, لیکن یہ اچھا نہیں لگتا. ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا آبجیکٹو اگر یہ ہے کہ ہم نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا ہے, لوگوں کو بھی بتانا ہے, اور اپنی جو اگر ہمیں ٹیم کا کوئی آدمی سن رہا ہے تو اسے کم از کم ایسا نہ لگے کہ ہم کوئی بدتمیزی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. رائٹ, یہ طریقہ صحیح نہیں. بٹ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یہ بہت زیادہ دیکھا ہے. We've seen one of the legends in cricket world, Wasim Akram, go a little loud and unkind. I am taking the name because مجھے بھی personally یہ feel ہو رہا ہے کہ you can go straight, criticize, but be kind. کیونکہ آپ بھی اسی جگہ سے نکل کر آئے ہیں, اور آپ when you look back, you can see the same grounds جن پر آپ بھی کھیل چکے ہیں. تو اور آپ بھی سچویشن میں جانتے ہیں مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے, کچھ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ تھنگز ورک اراؤنڈ. سو کین یو بی دیٹ کائنڈ. اب یہ کیوں ہو گیا ہے ٹرینڈ, وائی وی تھنک کہ ہم انکائنڈ ہو کر اپنی بات کر دیں گے وداؤٹ تھنکنگ دا کائنڈ آف ریلیشنز وی ہیو ہیڈ اپنے میٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ہم پہلے کھیل چکے ہیں. ہم ریلیشن شپ کو امپورٹینس نہیں دیتے بیکاز میں اب جس کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں میں چاہتا یہ ہوں کہ جی میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے مجھے کوئی ٹھیک ٹھاک ریٹنگ مل جائے, یا میں تھوڑا شور شرابہ یا کوئی چیز نکال کے لاؤں. اور وہ آسان اس لیے ہوتی ہے کہ باقی چیزیں کرنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو انالیسس چیزوں کا ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہوتا ہے. پھر ساتھ ساتھ جو ایک تھوڑی سی ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے نا, آپ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں, تو اسے کہنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے انگریزی اچھی بولنا اور تعلیم یافتہ ہونا میں فرق ہے. آپ کو تعلیم سکھاتی ہے کہ کس وقت کس طرح سے اور کیا بات کرنی ہے, تو وہ چیزیں آدمی سیکھ نہیں رہے ہوتے. لیکن بہت سے لوگ جانتے بوجھتے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو آپ ہمارا جس ماحول میں بیٹھے ہیں وہاں پر لوگوں کو شور شرابہ چاہیے. لوگ اگر غصے میں ہیں تو کہتے ہیں جی سامنے والا بھی اتنا ہی غصہ کرے, پاکستان ٹیم آ رہی ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, تو آپ بھی تیار ہو کے جی آج نہیں چھوڑنا. تو ہم وہی کام کریں رادر کہ ہم انہیں سکھائیں. ہم بیسیکلی اس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی غصے میں ہے. ہم یہ اسے نہیں بتانا چاہ رہے کہ بھئی آرام سے ہوا ہے, ایسا کرکٹ میں ہوتا ہے, لیکن آگے بھی میچز ہیں اور بڑا اچھی کرکٹ کے لیے ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جن کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں یا لوگوں کو جن کے بارے میں جن کے خلاف کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں. اور سال بھر پہلے ہم سب ساتھ بیٹھ کے کھیلے, اور ابھی بھی وہ رسپیکٹ سے کوئی ہمیں بھائی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی سر کہہ رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. اچھا, ایک تو بات آتی ہے انالیسس کے, کیا بیسکس ہوتی ہے اینالسٹ بننے کے لیے؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. کوئی بھی شخص جو کہ ٹیم سے باہر ہوتا ہے, دے ڈونٹ ایون گیو دیم سیلف ٹو ہیو دیٹ پیس, اور وہ کہیں نہ کہیں پہ چلے جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دا پرسن مے بی دس از گوئنگ ٹو گو ویری پرسنل وین آئی سے دس, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی آپ کو اپنے آپ کو بھی اس فیز سے باہر آنے کے لیے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال چاہیے ہوتا ہے, وhere you were a cricketer and you are an analyst. So you don't take it. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پلیئرز جنہوں نے ابھی ریٹائرمنٹ حاصل کیا, they're sitting somewhere and being analyst. Is it even fair to themselves even? نہیں دیکھیں, اینالسٹ مجھے بھی کوئی 10-15 سال ہو گئے, آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اسپیس سے گزرتے ہیں. بس ایک چیز کا ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ جو بات میں نے آج سے سال یا 2 سال پہلے کی ہے, اور جب وہ میں 2 سال بعد سنوں تو مجھے شرمندگی نہ ہو, صحیح, یا کوئی اور اس چیز پہ مجھے افسوس نہ ہو کہ میں نے یہ چیز کیوں کہی. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہم الفاظ کا استعمال کریں وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ بہت جا کے کسی کو ہرٹ بھی کرتے ہیں.
صحیح. اور ہمارے اپنے پرسنل ریلیشن ہے, اس کا میں قطعی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی اب اچھا ہمارا دوسری طرف ہے. جب کسی کو ہم سپورٹ یا اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو اس کی خاطر ہم اس کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جی ہمارا بندہ ہے, تو وہ بھی غلط ہے. لیکن جب ہم کسی کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو پھر اتنے زیادہ اگینسٹ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے حساب کتاب بھی برابر کر دینا ہے. تو ویسا نہیں ہے نا, جو چیز ہوئی ہے اس پہ بات کریں, جو صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ ہمیں ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جب ابھی ہم سب جیت رہے ہوتے تو ہم بہت سی چیزوں پہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. جی کوئی نہیں ہو گیا تو بڑا اعلیٰ اس نے تیز, اگر وہ جیتتے بھی تو بھی میں اس پہ کہتا کہ جی نواز کو اپنی بولی کرنی چاہیے تھی. صحیح. تو باقی غلطی نظر آ رہی کہ جی محمد وسیم جونیئر کو آصف علی کی جگہ ہونا چاہیے تھا, وہ غلطی ہوئی. اس کے پاس آپشن ہی نہیں تھا نواز سے. ہم نے بھی کبھی بہت سا سوچا کہ جی پہلے کیسے کراتا, پھر وہ سوچتا رہا کہ جی آخر میں اگر 25-30 رن بچ جائیں, وہ حارث کو بھی مار پڑ گئی, تو ہو گئی غلطی. اور ان مائی اوپینین مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں بابر کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میرے جو پیسرز ہیں وہ رن روک لیں گے, اور ہمیں آخری اوور تک جاتے اتنی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک اوور کے اندر مجھے 36 رن چاہیے یا 30 رن چاہیے, تو پرابلی وہ پاسبل نہیں ہوگا. سو دیٹ از وائی وہ ڈیلے کرتا رہا, لیکن پھر شاہین شاہ افریدی آئے, وہ پٹ گئے, 2 چھکے حارث رؤف کو پڑ گئے. سو پرابلی اٹ ڈنٹ گو اکارڈنگ ٹو دا پلان, بٹ ناٹ دیٹ ہی واز تھنکنگ کہ نواز کو اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ میں پہلے لے کر آ سکتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا, چیتن شرما جو میاں داد سے چھکا کھا گیا تھا, اس کے بعد وہ دوبارہ بھی انڈیا سے کھیلا, وہ ان کا سلیکٹر بھی رہا. ہمارے یہاں اگر اس قسم کی چیز ہو جائے, ہم کہاں ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ایسا ہوا ہی نہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی جیسے میاداد کی میں کل بات کر رہا تھا, جو اننگ انہوں نے شارجہ میں کھیلی تھی, کل کوہلی نے اپنی زندگی کی بہترین اننگز کھیل دی ہے. تو اس پہ اس کو کریڈٹ دے, اور ٹھیک ہے تھوڑی بہت غلطی بات کریں, لیکن اتنا کھل کے آ کے آپ اس طرح سے شور مچا کے تنقید بابر پہ کرنا یہ بنتا نہیں. اور آپ کو پتا ہے جبکہ کہ ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے اور آگے کے میچز ہیں, اور میچز میں پاکستان امید ہے کہ بہتر کھیلے گی اور سیمی فائنل تک پہنچے گی. ڈیفینیٹلی. جناب یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بھی بات ہوگی آج کے ہونے والے میچز پر, لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ہم دکھائیں گے فلائنگ مومنٹس براٹ ٹو یو بائی ایمریٹس. ویلکم بیک اگین جناب. تو آج جو پہلا میچ ہوا تھا وہ تھا بنگلہ دیش ورسز نیدرلینڈز, جو کہ نیدرلینڈز نہیں جیت سکی. جو ہوا وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش سے پہلے بیٹ کیا تھا, 144 رنز بنائے تھے, اینڈ ان ریٹرن وین دے ور اباؤٹ ٹو چیز اٹ, تو ان سے چیز نہیں ہو سکا. ہوا کیا آج کے میچ میں, بنگلہ دیش نے کس طرح سے کم بیک کیا, بیکاز ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے پاس اتنے عرصے میں جو کرکٹ موجود ہے انہوں نے اپنے لیے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا, بٹ دے ہیو گاٹ اے گڈ اسٹارٹ. اگر سپر 12 کی بات کرتے ہیں, سو ڈیفینیٹلی وی گونا ٹاک اباؤٹ اٹ. آبویسلی اگر ہم 144 کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا نہیں لگتا, بفور آئی ریئلی گو ٹو رپورٹ, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش ہیز شوڈ ا بٹ, کیونکہ نیدرلینڈز بھی میچ جیتتے ہوئے آ رہی تھی, تو ان کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا یہ سوچ لینا کہ ہم جیت ہی جائیں گے. دیکھیں جو اسکور بنگلہ دیش کا تھا نا, اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ان کے شروع میں جلدی 3-4 آؤٹ ہو گئے نیدرلینڈ کے, اور ایک ہی اوور میں جو 2 آؤٹ کر دیے تسکین نے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑا. اور وہی چیز فرق ڈال گئی. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا آخر تک جائے گا کہ وہ جا کے 14 رن سے ہاریں گے, لیکن بعد میں ایکرمین نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, اور اگر ساتھ میں کوئی انہیں سپورٹ کر دیتا تو شاید فرق پڑ جاتا. وہ ایک تھوڑا سا ہو گیا, رن آؤٹ ایک غلط ہو گیا, تو کافی کچھ بنگلہ دیش کے لیے اچھا ہو گیا. نیدرلینڈ کو ایک سکور ایسا تھا کہ نیدرلینڈ مار سکتا تھا ڈیفینیٹلی. اور ویسی اننگز ہم نے بڑی کوئی بنگلہ دیش کی طرف سے دیکھی بھی نہیں آج. ان ریٹرن ہم نے دوسری جانب سے دیکھی فرام نیدرلینڈ سائڈ. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس میچ کے بارے سے, دین وی ٹاک ا لٹل مور اباؤٹ اٹ. So we did not see any big runs from Bangladesh side, but they did manage to win. آج تسکین نے بہت زبردست گیند کرائی, اور پہلی آتے ہی 2 وکٹیں حاصل کی. پھر اگر اوور آل دیکھا جائے تو 4 اوورز میں انہوں نے صرف 25 رن دیے, 4 وکٹیں حاصل کی. That was tremendous from تسکین today. بالکل. دیکھیں انہی کی وجہ سے یہ فرق پڑا ہے, اور آپ دیکھیں آخر میں جا کے 9 رن سے جیتنا, جیت تو گئے بٹ وہ کامیابی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے, کیونکہ ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے اور جو نیدرلینڈ کے اگینسٹ کھیل رہی, تو فرق نظر آنا چاہیے. اور کل جو بات ہو رہی تھی, ہم نے بھی یہی نیدرلینڈ کو اس لیے ہی فیوریٹ قرار دے رہے تھے کہ جس طرح سے وہ کھیلتے ہوئے آئے تھے. وہ تو بیڈ لک ہوئی کہ وہ 2 آؤٹ اور ساتھ میں رن آؤٹ ہو گیا, ورنہ تو جب یہ میچ نکال گئے تھے. اور بنگلہ دیش کو میرے خیال سے اپنی کرکٹ کو تھوڑا سا اور بہتر کرنا ہوگا. ابھی نیدرلینڈ سے جیت گئے, بڑی اچھی بات ہے, اور پہلی بار یہ 2nd راؤنڈ میں میچ بھی جیتے ہیں,
تو اپنی کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا. لیکن نیدرلینڈ اسٹل مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک ٹیم کو تنگ کرے گی. رائٹ, لیکن صرف تنگ کر پائے گی, اور یو فیل دے ہیو اے پریٹی چانس سے ان کا میچ ہے, ان کو بھی یہ جیت بھی سکتے ہیں, کیونکہ T20 کرکٹ جتنا انہوں نے کھیلی ہے بری نہیں کھیلی ہے ابھی تک. Right, but then there are going to be two big teams, that is South Africa and Pakistan. ہاں, ساؤتھ افریقہ ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, وہ تو نہیں, لیکن ہاں زمبابوے. It won't be that very easy to really go ahead. ہمارا مجھے بس خوف لگا رہتا ہے, ہوگا نہیں ایسے, لیکن بس خوف ضرور لگا رہتا ہے. وہ آئرلینڈ والا جو جھٹکا ہے نا 2007 کا, وہ ذرا خوف دلاتا رہتا ہے, اور ہمارے لوگوں کا پتہ بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ 250 رن بھی بنا سکتے ہیں اور 100 کے اندر بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہی بیوٹی ہے T20 کی, اینی تھنگ کین ہیپن, اٹ کین ریئلی چینج تھنگز اپ. آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایکمن پرابلی 48 گیندوں پر 62 رنز بنائے, اگر آج تھوڑا سا شاید پرابلی وہ رکاتے تو ہی وڈ ہیو ٹیکن اٹ, بیکاز واز جسٹ اباؤٹ 9 رنز. بن گیا تھا آلموسٹ, قریب تو آ ہی گئے تھے. ہاں, تو بٹ یہی بات ہے کہ وہ 9 رن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے, اور آخر میں بنگلہ دیش بھی نیچے سے ان کے رن پڑ گئے, ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا 120-30 پہ تک ہی پہنچ سکیں گے. تو بنگلہ دیش کو میرے خیال سے مبارک ضرور دینی چاہیے کہ فائنلی انہوں نے کوئی پہلا میچ سیکنڈ راؤنڈ میں آ کے جیتا ہے, اور امید یہی ہے کہ اور بھی کچھ بہتر کھیل پیش کریں گے. اچھا, T20 میں ہیونگ سیڈ کہ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تھوڑا سا اپنا بیٹنگ کا گیم اپ کرنا پڑے گا جس بھی ٹیم کو اس کی ضرورت ہے, جو ابھی تک نہیں کر پا رہے. جو شو ہم نے انگلینڈ سے دیکھا تھا, 200 رنز انہوں نے بنایا, اور پھر آسٹریلیا ایک دم سے کیا دھڑام سے نیچے آئی. اسی طرح سے باقی ٹیموں کو بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا that they really have to level up the game of batting, because آج ہم بنگلہ دیش کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر اکرمن رہ جاتے تو probably it would have been very difficult. So any team that is batting first, they really have to think کہ ان کا جو set target ہے وہ اس کے قریب کتنے جاتے ہیں. سادی کنڈیشنز اتنی زیادہ بیٹنگ کے لیے آسان بھی نہیں ہے. True. نیوزی لینڈ ہی ایک واحد میچ تھا آسٹریلیا کا جس میں وہ 200 کر گئی, بٹ باقی اگر آپ بقرہ میچز سارے دیکھیں تو اتنی آسان نہیں. آپ کو انگلینڈ افغانستان بھی ہوگا کہ وہ بھی 98 اوور میں جا کے 112 رنز بنا رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم. تو کنڈیشنز اتنی آسان نظر نہیں آ رہی جتنی لگ رہی تھی, اور اسپیشلی سب پہلا میچ کھیل رہے ہیں. تھوڑے سے 1-2 میچز ہو جائیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے 200 رنز بھی نظر آئیں گے, اور سردی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ دیکھیں جو صبح کا میچ بھی تھا, جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے, سارا نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ٹھاک سردی تھی. اور پھر ساؤتھ افریقہ کو تو بارش کا جو آپ بات ہم پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے کہ جی باقی ٹیم کو نقصان ہوگا, تو انہیں ایک نقصان ہو گیا. جو یہ 1 پوائنٹ گیا ہے ان کا, یہ بہت بڑا لاس ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے اگر وہ شاید 1-2 اوور بھی اور ہو جاتے تو وہ تو میچ نکال ہی گئے تھے, جس طرح وہ مار رہا تھا ڈیکاک. تو لگ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی مجھے 5 اوور ہی دے دو, میں اس میں کام میں اسی میں پورا کر دیتا ہوں. ہاں, مجھے 3 سے زیادہ اور اوورز بھی کھیلنے دے دو. اینی ویز, یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور ہی بات کریں گے کہ جو سیکنڈ میچز ہے کیا اس میں کنڈیشنز ایسی ہیں کہ تھوڑا سا ڈیسیژنز کو ری تھنک کرنا پڑے گا if the teams really want to bat first or not. And also the second match was affected by rain. We definitely going to talk about the rain جو کہ میچز خراب کرے گی بھی آنے والے میچز میں. Stay with us. ویلکم بیک اگین. تو میجر بات تو ہم آلریڈی ساؤتھ افریقہ ورسز زمبابوے جو میچ ہوا ہے اس بارے میں کر چکے ہیں کہ میچ ڈیلے ہوا, 2.5 گھنٹے ڈیلے تھا میچ, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ میچ دوبارہ بھی شروع ہوا تو اسے کنٹین کر دیا گیا 9 اوورز تک, لیکن پھر 9 اوور بھی نہیں ہو سکے. اس پر ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں, پیکج کے بعد واپس آئیں گے, مزید اس پر بات کریں گے. So here we are. اچھا, اب آج جو میچ افیکٹ ہوا ڈیفینیٹلی جس طرح سے آج زمبابوے نے پہلے بیٹ کرنے کا فیصلہ کیا, probably that was wrong. پر جب آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی بارش ہو رہی ہے, you would have chose to chase if you have won the toss. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ, آپ کیا سوچ رہے ہیں. رنز تو جتنے انہوں نے کیے تھے وہ میرے خیال سے کافی تھے, اور کافی ان وے کہ آسان نہیں تھا 10 رنز پر جس طرح سے انہوں نے جس قسم کی کنڈیشنز تھی. 80 رن کا ٹارگیٹ. بٹ آپ ایک بڑی ٹیم کے آگے کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم کچھ زیادہ بہتر, اگر ہم بیٹنگ, اگر ان کی اسٹرینتھ ہے کہ ہم بیٹنگ پہلے کر کے پریشر بلڈ اپ کر دیں, تو وہ ڈیسیجن تو جو بھی ان کا ڈیسیجن تھا. بٹ جس طرح سے ڈیکاک کھیلے ہیں نا, وہ تو مجھے لگ رہا ہے انہیں اندازہ تھا کہ مجھے جی 5 اوور ہی ملیں گے اور اس میں ہی میں نے ختم کرنا ہے. بٹ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو ویدر کا جو کھیل ہے، یہ جو بارش کی وجہ سے میچ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے کسی نہ کسی بڑی ٹیم کو جھٹکا ضرور لگے گا اگر کسی کے ایک سے زیادہ میچ گئے، کیونکہ دیکھیں ابھی تو 1 پوائنٹ ہے، لیکن اگر ایک آدھ میچ اور جاتا ہے تو پھر 2 پوائنٹ آپ کے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ویدر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول لاسٹ پلے ایئر کرے پرابلی گا. یو ریمبر ساؤتھ افریقہ کو رن ریٹ کا مسئلہ آ گیا تھا فار جی، دا جی، کوالیفیکیشن، جی، ریمبر. ہاں، اور مجھے جب آج کا میچ سٹارٹ ہوا مجھے ایسا لگا کہ کوئنٹن یہ سوچ کر ہی میدان میں آئے کہ میں نے اتنی تیز کھیلنا ہے کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں لیٹس سے تو ہمارا جو رن ریٹ ہے وہ زبردست قسم کا ہو جائے اور وہ ہمارے آگے چل کر کام آئے گا. سو پرابلی ہی ڈڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اور آلسو جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے میرے خیال میں یہ زمبابوے کا لاس نہیں، یہ ساؤتھ افریقہ کا لاس ہوا آج. ساؤتھ افریقہ بہت بڑا لاس ہوا. اگر وہ میچ مطلب اتنے قریب آ گئے تھے، 1.5 اوور بھی ہو جاتا تو وہ شاید پورے کر گیم آن جاتے. تھا 64 رن 64 51 انہوں نے بنا لیے تھے. وہی میں کہہ رہا 13-14 تو وہ بدقسمتی تھی. اور آخر میں تو کہ امپائرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے پوری کوشش کی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ایک ٹیم کو اس کا نقصان آگے چل کے ہوگا، یہ میچ کسی نہ کسی طرح کوئی رزلٹ نکل آئے. لیکن پھر بعد میں آپ نے زمبابوے کے بھی فیلڈرز ان کے کپتان کو دیکھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ. اچھا انہوں نے ریویو بھی لیا، وہ بھی ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ بھائی 1 پوائنٹ ہمیں مل جائے، وہ کیوں میچ جانے دیں. جلدی نہیں، وہ تھوڑا سا آرام سے بھی کر رہے تھے کہ انہیں بھی تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں 1 پوائنٹ مل جائے. سب کرتے ہیں اور میرے خیال سے ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اٹ از اسٹل بیٹر دین وہ ایشون کا کیچ جو اس نے بولا تھا کہ یہ آؤٹ ہے. تو میرے خیال سے اس کا نقصان آگے چل کے کسی بھی ٹیم کو، ساؤتھ افریقہ کو پہلا جھٹکا تو لگ گیا، یہ جو 1 پوائنٹ ان کا ضائع ہوا ہے. اب لیٹس سی کہ کس طرح سے باقی میچز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کسی میچ میں اگر آپ ویدر فوکاس دیکھیں تو یہ ضرور بارش کے چانسز ہیں. رائٹ اینڈ دس ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو افیکٹ لاٹ آف ٹیمز. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر میں رکھا گیا ہے، یوزلی آسٹریلیا میں اکتوبر میں یہ ویدر ہوتا نہیں ہے، بٹ اب یہ ویدر ہے اور اسی کے ساتھ چلنا ہے اور آگے جا کے بہت سارے میچز انٹرپٹ ہوں گے اس کی وجہ سے. ہیونگ سیڈ دیٹ ہم آج بات نہیں کر پائے کہ موسم مزید شام کو جو دوسرا ہوتا ہے اس میں اور زیادہ چلی ہو جاتا ہے. آج کے شو کا ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ شو میں جب حاضر ہوں گے تو اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے. کچھ کرکٹ ہو جائے سے آج اتنا ہی، ملتے ہیں کل کے شو سے. بائے بائے.